is plan, health and safety management system plan. प्लानिंग कैसे की जाती है? इस चैप्टर में हम दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स of a health and safety management system and the benefits of having a formal certified system. मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लाने का तरीक़ेकार क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, उसको लाने का क्या तरीक़ेकार है? एंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम. और क्या फ़ायदा होता है? बेनिफिट्स मीन्स कि क्या फ़ायदा होता है जब हम एक सर्टिफाइड सिस्टम लेके आते हैं. सर्टिफाइड का मतलब है आईएसओ का सिस्टम. कौन सा सिस्टम? आईएसओ सर्टिफिकेशन का सिस्टम लेके आते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड जो है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक इट इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसीज एंड अरेंजमेंट. मेन पार्ट बताएं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मेन पार्ट्स बताएं कि हम पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां कैसे देंगे, और अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट्स मीन्स इंतज़ामात कैसे कैसे. ठीक है, तो आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करेंगे, विच इज़ ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स of a health and safety management system and the benefits of having a formal certified system. Overview बताएं कि health and safety management system जो है इसको किस तरीके से लाया जाता है और क्या फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट क्या है जब हम एक सर्टिफाइड सिस्टम लेके आते हैं. क्या फ़ायदा होता है जब हम एक सर्टिफाइड सिस्टम जो है वो लेके आते हैं. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट वन आज, और इस क्वेश्चन का मतलब एक दफ़ा फिर समझें. इस क्वेश्चन का मतलब समझना ज़रूरी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का जो सिस्टम है वो हम कैसे लेंगे. तो आइए लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट. तो ILO ने आपको एक सिस्टम बताया है. कौन सी सीरीज में? 2001 सीरीज में एक सिस्टम बताया कि इस तरीके से आप सेफ्टी को लेके आ सकते. वो सिस्टम क्या है? वो है PDCA साइकिल. PDCA साइकिल से मुराद ये है प्लान, डू, चेक, प्लान, डू, चेक. तो प्लान, डू, चेक एक्ट के जरिए आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, प्लान, डू, चेक, एक्ट. तो प्लान स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज प्लान? प्लान इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर नहीं रहे, बल्कि आप क्या करेंगे. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने क्या करना है. डू इट, फिर आपने जो करना है उसको करें. फिर चेक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग. फिर चेक करेंगे जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं. फिर एक्ट करें इफ व्हाट यू आर डूइंग इजंट वर्किंग एज वेल एज इट, कि जो आपसे गलतियां हो रही हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश. इस तरह फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं. आप पहले तो सोचते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखने जाऊँगा, तो ये आपका हो गया प्लान. फिर आप ड्राइविंग पे बैठे और ड्राइविंग शुरू किया आपने, ये है डू. फिर चेक किया आपने कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, मुझसे गियर नहीं लग रहे, स्टीयरिंग या क्या इशूज मेरे साथ हो रहे हैं, कहाँ पे मुझे मिस्टेक्स हो रही है, मतलब रिवर्सिंग में क्या इशूज आ रहे हैं. तो ये है चेक. और फिर आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आप ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट. सो इन ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. तो ILO ये कहता है कि आपने सेफ्टी को लाना है तो आप इस तरह करें. प्लान, डू, चेक, एक्ट का तरीक़ेकार है, लेकिन बहुत ही ये शॉर्टेस्ट तरीका है, ये शॉर्टेस्ट तरीका है. ठीक है,
اس کو صحیح طریقے سے یہاں پہ نہیں ڈیفائن کیا گیا. ILO نے یہ صرف آپ کو ایک اسٹیپ بتایا کہ اس طریقے سے آپ لے کے آئیں گے. پھر ILO نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا. ٹھیک ہے نا. تو ILO آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. تو ILO کہتا ہے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن میں سیفٹی لے کے آنی ہے, کمپنی میں سیفٹی لے کے آنی ہے, تو آپ اس طرح کریں, آپ اس سائیکل کو فالو کریں. یہ سائیکل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جس کمپنی میں سیفٹی کو لے کے آنا ہے اس کمپنی کے لیے پالیسی بنائیں. کیا بنائیں؟ پالیسی بنائیں. کیونکہ پالیسی جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کا. تو یو ہیو ٹو میک اے پالیسی فرسٹ. ٹھیک ہے, پالیسی بن گئی. پھر اس کے بعد آرگنائزنگ کریں. واٹ از آرگنائزنگ؟ آرگنائزنگ از ٹو گیو roles and responsibility of health and safety to each worker, staff in the organization. تو آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں کہ آپ کمپنی میں آرگنائزیشن میں ہر ایک بندے کو اس کی کلیئر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیں. آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے. دیٹ از آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کیا بنائی؟ پالیسی. پھر اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ILO کہتا ہے کہ آپ نے پالیسی بھی بنا لی ہے, آپ نے رسپانسبلٹیز بھی دے دی ہیں. اس کے بعد آپ پلاننگ اور امپلیمنٹنگ کریں. آپ پالیسی کے مطابق ہر ایک کام کے لیے پلاننگ کریں. کیونکہ ایک کمپنی میں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹی. ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ پلان کریں, اس ایکٹیویٹی کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن عمل بھی کریں. پھر اس کے بعد ایویلویشن کا کہا جاتا ہے کہ آپ ایویلویشن کریں, اپنی کارکردگی کو چیک کریں. پھر کیا کریں؟ کارکردگی کو چیک. اور جب آپ کارکردگی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں؟ ایکشن فار امپروومنٹ, اس میں بہتری لانے کی کوشش. ٹھیک ہے. اس کو آپ اس کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو ایویلویشن اینڈ ایکشن فار امپروومنٹ تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو دیکھیں, جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, پالیسی, آرگنائزنگ, پلاننگ, امپلیمنٹیشن, ایویلویشن, ایکشن فار امپروومنٹ, یہ بالکل اکارڈنگ ٹو دی ILO اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے, یہ چیک کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آڈٹ از آلسو اے پارٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پالیسی. ایک دفعہ پھر آپ کو اب ایک ایز اے ایگزامپل سمجھاتے ہیں. ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس میں سیفٹی نہیں ہے. کنسٹرکشن کمپنی سیفٹی نہیں ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں یہاں پہ سیفٹی کریں. آپ سب سے پہلے کیا بنائیں گے اس کمپنی کے لیے؟ پالیسی بنائیں گے. سب سے پہلے پالیسی آپ نے بنائی. پالیسی بنا لی. پالیسی بنانے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ ہر ایک بندے کو رولز اینڈ رسپانسبلٹی چاہیے. آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے. ہر ایک بندے کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دے دی. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دینے کے بعد جس بندے کو ہم کام دے رہے ہیں وہ بھی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے نا. مطلب ہم تو کسی انجینئر کو کام نہیں دے سکتے یا کسی ورکرز کو, امپلائی کو. جب جس بندوں کو ہم کام دے رہے ہیں یا کام سونپ رہے ہیں وہ بھی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے. آپ نے ہر ایک بندے کو سیفٹی کے سیفٹی کرنا, سیفٹی امپلیمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سیفٹی کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ نے ڈائریکٹر کو بھی کہنا ہے, آپ نے مینیجر کو بھی کہنا ہے, پروجیکٹ مینیجر کو بھی کہنا ہے, کنسٹرکشن مینیجر کو بھی کہنا ہے, آپ نے ورکر کو بھی کہنا ہے. ہر ایک بندے کو اس کی ذمہ داریاں. امپلائی کی رسپانسبلٹیز پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ آپ پڑھی ہے نا.
دینی ڈائریکٹر اینڈ سینئر مینیجرس کی رسپانسبلٹیز کل پڑی تھی کہ نہیں پڑی؟ تو وہی آرگنائزنگ ہے نا. کل ہم نے آلریڈی آرگنائزنگ کا پارٹ سر اس کو کیا کام دینا ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں گے سر؟ وہ ہم نے کل آلریڈی پڑھ لیا تھا. جی ہم نے کل پڑھا تھا نا امپلائی کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ڈائریکٹر سینئر مینیجر کی کیا ہوتی ہیں, سپروائزر کی کیا ہوتی ہیں, جو امپلائیز ہیں اس کی کیا ہوتی ہے, وہ تو ہم نے آلریڈی کل پڑھا تھا. وہی آرگنائزنگ. ٹھیک ہے. ہم نے کنسٹرکشن کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کی سیفٹی پالیسی بنائی. اس پہ کنسٹرکشن کمپنی کے امپلائر, ڈائریکٹر, سینئر مینیجر, جونیئر مینیجر, سپروائزر, امپلائیز کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دے دی. اب ہم نے کرنی ہے پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. اب کنسٹرکشن کمپنی میں بتائیں کون کون سے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایکسکیویشن ہو رہی ہوگی, کھدائی, یہ فولڈنگ پہ کام ہو رہا ہوگا, توازن پہ ہائٹ پہ کام ہو رہا ہوگا, ویلڈنگ اینڈ کٹنگ کا ہوگا, الیکٹریسٹی کا ہوگا, فائر, کیمیکلز وغیرہ ہوں گے, مینوئل ہینڈلنگ, بھاری سامان مزدور اٹھا رہے ہوں گے کہ نہیں, اسٹیل فکسنگ کا کام ہو رہا ہوگا. یہ کتنے کام ہیں اور یہ کتنے خطرناک کام ہیں کہ نہیں. ہر ایک کام کے لیے آپ نے الگ الگ پلاننگ کرنی ہے اور پھر ان تمام کاموں کی پلاننگ پہ آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. پھر جب پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ایویلویشن. ایویلویشن مینس کہ آپ اپنی کارکردگی کو چیک کریں گے اور ان دی اینڈ آپ اس میں پھر بہتری لے کے آئیں, کیونکہ جب آپ اپنی کارکردگی کو چیک کریں گے تو آپ کو اپنی مسٹیکس کا, ایررز کا پتہ لگے گا کہ نہیں لگے گا, اس کے مطابق آپ ٹھیک ہے. اور جب آپ اس پورے سسٹم کو ون بائی ون کریٹیکلی انڈیپینڈنٹلی چیک کریں گے, سسٹمیٹیکلی چیک کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ سسٹم کیا ایک دن میں بن جائے گا؟ یہ ٹائم لگے گا. تو فرسٹ آف آل ہم نے کیا بنانی ہوگی؟ What is policy? پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی کلیئر کمٹمنٹ آف, کلیئر اسٹیٹمنٹ آف کمٹمنٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو پالیسی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کلیئرلی کمٹ کرتے ہیں, کمپنی کا امپلائر کمٹ کرتا ہے کہ میں سیفٹی کو لے کے آؤں گا, میں ایکسیڈنٹس کو ختم کروں گا, ال ہیلتھ کے کیسز کو کم کروں گا, میں ورکرس کی جو ویلفیئر ہے اس کا خیال رکھوں گا. تو اس طرح کمٹمنٹ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے امپلائر. ٹھیک ہے. تو پالیسی کی سمجھ آ گئی آپ کو. پھر ہم کیا کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ؟ آرگنائزنگ. تو آرگنائزنگ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رولز اینڈ رسپانسبلٹی فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ آل لیولز ان دی آرگنائزیشن. آج کی بات کی تمام لوگوں کو ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم ہر ایک کام کے لیے پلاننگ کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ڈیٹیل ارینجمنٹس ٹو مینیج کریں گے ہر ایک کام کی. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ایکسکیویشن, اسکیفولڈنگ, ورک ایٹ ہائٹ, ویلڈنگ, کٹنگ. ہر ایک کام کے لیے پلاننگ کریں گے, رسک اسیسمنٹ کریں گے, خطرات کو پہچانیں گے, ہر ایک ایکٹیویٹی کیا اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات. پھر اس کے بعد وی ہیو ٹو ایویلویٹ. ایویلویشن ہم کریں گے. ایویلویشن کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی کارکردگی کو چیک کریں. میتھڈس وہ میتھڈز ہیں ٹو مانیٹر اینڈ ریویو دی افیکٹونیس آف دی ارینجمنٹ. یہ وہ میتھڈز ہیں جس سے ہم اپنی کارکردگی کو چیک کرتے ہیں, اپنے میتھڈس کو چیک کرتے ہیں, اپنے ارینجمنٹس کو چیک کرتے ہیں. اور پھر جب آپ ایویلویشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایکشن فار امپروومنٹ. اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. اسٹیپس ٹو کریکٹ ایشوز فاؤنڈ ان دی, اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آڈٹ. آڈٹ از واٹ؟ انڈیپینڈنٹ, کریٹیکل اینڈ سسٹمیٹک ریویو آف. جب ہم اس سسٹم کو آزادانہ سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ, پریشانی, کوئی یہ نہ ہو کہ یار یہ چیز ایسے کریں, اپنی مرضی سے آپ کریں, انڈیپینڈنٹ عمل کرنا. کریٹیکلی مینس باریک بینی سے چیک کرنا ہے سب. اور سسٹمیٹیکلی مینس اس ون بائی ون, اوپر سے نیچے سے اوپر جانے کے, اوپر سے نیچے آنا ہے, ون بائی ون. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. اس ٹاپک میں, اس پکچر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ آپ کے نیگوش کے کتنے پیپر ہیں؟ سر دو ہیں. فرسٹ پیپر جو تھیوری پیپر ہے, فرسٹ پیپر تھیوری ہے, اس کا نام کیا ہے اپنا؟ IG1 کا اپنا نام کیا ہے؟ فل کمپلیٹ نام. IG1 کا نام ہے مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی. مینجمنٹ آف, اور یہ ٹاپک بھی کیا ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. مطلب مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی
یہ بھی وہی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا فرسٹ پیپر ہے. کیسے؟ آج ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں, کل ہم پالیسی پڑھیں گے, کل ہم پالیسی پڑھیں. آرگنائزنگ ہم نے آلریڈی فرسٹ چیپٹر میں پڑھ لیا ہے. پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن آپ کے تھرڈ چیپٹر میں, ایویلویشن آپ کے فورتھ چیپٹر میں, ایکشن فار امپروومنٹ آپ کے فورتھ چیپٹر میں, آڈٹ آپ کے فورتھ چیپٹر میں, اور آپ کو یہ بک ختم. مطلب یہ پوری پیپر یہی ہے. یہ آپ کی بک ہے یہ والا, ٹھیک ہے. آپ کی اسی چیپٹر میں پالیسی, آرگنائزنگ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے, تھرڈ چیپٹر پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ کا ہے, فورتھ چیپٹر ایویلویشن ایکشن فار امپروومنٹ اینڈ آڈٹ کا ہے. بس ختم. اس کے علاوہ کوئی اس بک میں اور چیز ہے ہی نہیں. یہی مطلب کہ یہ آپ کا فرسٹ پیپر ہے ایک قسم کا, ٹھیک ہے, شارٹ کٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کون سا ماڈل ہے؟ آئی ایل او کا کیا آئی ایس او کا؟ ایک اور ماڈل بھی ہے جو کہ ہے آئی ایس او. آئی ایس او 45001 ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. تو آئی ایس او کیا کہتا ہے؟ آئی ایس او یہ کہتا ہے کہ آپ سیفٹی کو لانا چاہتے ہیں تو آپ اس ماڈل کو فالو کریں. تو آئی ایس او 45001 اسٹیٹس دیٹ سر آئی ایس او نہیں, آئی ایس او انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. آپ نے فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا؟ جی سر. اس میں وہ ہم نے ایک آئی ایل او کا کنونشن ریکمنڈیشن ڈسکس کیے تھے اور ایک آئی ایس او کا ڈسکس کیا تھا. تو آئی ایس او جو ہے 45001 سیریز ہے آئی ایس او کی, ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایس او 45001 ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ. تو آئی ایس او کیا کہتا ہے؟ تو آئی ایل او کا ماڈل تو ہم نے پڑھ لیا ہے نا, وہی ماڈل آئی ایس او کا ہے, صرف ورڈز چینج ہے بس. مطلب وہی ہے. آئی ایس او یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک کمپنی میں سیفٹی کو لے کے آنا ہے تو آپ یہ والا ماڈل استعمال کریں. یہ وہی ماڈل ہے جو کہ آئی ایل او کا, لیکن صرف ورڈنگس کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ایس او یہ کہتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل جس طرح ہم کنسٹرکشن کمپنی میں سیفٹی کو لے کے آئے تو آئی ایس او کہتا ہے آپ کنسٹرکشن کمپنی میں آئی ایس او کے مطابق سیفٹی لانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں, سب سے پہلے کیا کریں, کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن دیکھیں. کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن, کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں؟ کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن ایک براڈ ورڈ ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ آپ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں, اس کے ارد گرد دیکھیں. ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کمپنی میں کتنے امپلائیز ہیں, دیکھیں کمپنی کے پاس کتنا پیسہ ہے, دیکھیں کمپنی کے پاس کون کون سی اکوپمنٹس ہیں, دیکھیں کمپنی کے پاس اسٹاف کتنا ہے جو کوالیفائڈ ہے, لیبرز کتنی ہے. ٹھیک ہے, کن کن پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پہلے دیکھیں, پہلے اس چیز کو دیکھیں. اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ. کمپنی کے تمام پارٹس, کمپنی کے تمام پارٹس یا تمام پہلو دیکھیں. کمپنی کے تمام پہلو دیکھنے کے بعد کہ اس میں کتنے امپلائیز ہیں, کتنے ورکرز کام کر رہے ہیں, کتنے انجینئرز ہیں, کتنے ڈائریکٹرز ہیں, کتنا پیسہ ہے ان کے پاس, کتنے پروجیکٹس ہیں, کتنی اکوپمنٹس ہیں, کتنی ریسورسز ہیں. یہ سب چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں, لیڈرشپ اینڈ ورکرز کو پارٹیسپیٹ کرنا. لیڈرشپ مینجمنٹ اور ورکرز کو ملا کے صلاح مشورے سے پھر کیا کریں, پلاننگ. اس کے بعد سیفٹی کی پلاننگ کریں اور سپورٹ تعاون جاری رکھیں, پلاننگ کے تعاون جاری رکھیں اور پھر آپریشن پھر عمل کریں اور پھر پرفارمنس کو چیک کریں اپنی کارکردگی کو اور اس کے مطابق اس پہ کیا لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن, کمپنی کے تمام پہلو دیکھیں, پھر ورکرز اور جو مینجمنٹ ہے اس کو ملا کے تعاون کے ساتھ پلاننگ کریں. پلاننگ کرنے کے بعد سپورٹ ایک دوسرے کی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد عمل درآمد کریں, اپنی کارکردگی کو چیک کریں اور اس میں کیا لے کے آئیں, امپروومنٹ. یہ کس کا ماڈل ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی کمپنی کو, کنسٹرکشن کمپنی کو آئی ایس او 45001 کے مطابق ڈال لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں,
مطلب ISO کا یہ جو ماڈل ہے نا اس کو ہم اپنی کمپنی میں لے کے آ جائیں، جی سر اس کو فالو کر رہے ہیں، اس سیفٹی کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم اپنی کمپنی کو مطلب کہ ISO سرٹیفائڈ کروا سکتے ہیں یا کروا لیا ہم نے، جی ہم نے ISO سرٹیفائڈ کروا لیا ہے، ہم اپنی کمپنی میں ISO کا یہ ماڈل فالو کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم نے اپنی کمپنی کو اس ISO کے اس ماڈل سے سرٹیفائڈ کروا لیا، ہماری کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایکسیڈنٹس ہوں گے، لوگ بیمار ہوں گے، امپروومنٹ آئے گی ہیلتھ اینڈ سیفٹی، تو یہ فائدے ہیں۔ تو بینیفٹس آف ہیونگ فارمل سرٹیفائڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ، بینیفٹ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا جب ہم اپنی کمپنی میں ISO کا ماڈل لے کے آ جائیں گے، یہ 4500 والا ماڈل جو ہے یہ لے کے آئیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہانسڈ ورک پلیس سیفٹی، سیفٹی بڑھ جائے گی، بڑھے گی، انٹیگریٹس ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان ایوری ٹاسک ان دی ورک پلیس، ہر ایک کام میں، ہر ایک ٹاسک میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا ہو جائے گی؟ انٹیگریٹ مینس گھس جائے گی، آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہر ایک کام میں سیفٹی آ جائے گی نا، کیونکہ ہم ISO کا ماڈل ہے اس طرح کی سیفٹی آ جائے گی۔ ہیلپنگ پریونٹ ایکسیڈنٹس، illnesses and occupational health problem، ایکسیڈنٹس کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائے، بیماریاں کیا ہو جائیں گی؟ ہیلتھ پرابلمس کیا ہو جائیں گے؟ ریڈیوسڈ کاسٹ، کاسٹ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے، سیفٹی اسٹینڈرڈز، ایڈوکیٹ فار کولیبوریشن بٹوین امپلائیز اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز آ جائیں گے، امپلائر مالک ورکرز کا خیال رکھ رہا ہوگا، ورکرز مالک کی بات پہ عمل کر رہے ہوں گے، کولیبوریشن تعاون آ جائے گا، اینڈ امپروو پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، پروڈکشن انکریز ہو جائے گی، حادثات نہیں ہوں گے تو پروڈکشن انکریز ہو جائے گی، اور کمپنی کا امیج، کمپنی کا نام بہتر ہوگا کہ خراب ہوگا؟ بہتر، تو یہ فوائد ہیں جب ہم اپنی کمپنی کو ISO 45001 سے سرٹیفائڈ کر لیتے ہیں، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس ماڈل پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر؟ So what are the key elements of the ILO occupational health and safety management system؟ تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے کی ایلیمنٹس، کی پارٹس کون سے ہیں؟ ILO پالیسی، آرگنائزیشن، پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ، ایویلویشن، ایکشن فار امپروومنٹ اینڈ